सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, आज हमारे साथ अनवर इकबाल साहब हैं। वाशिंगटन में ज़बरदस्त किस्म की सहाफ़त करते हैं। डॉन न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है। और जो ट्रंप आजकल जिस जनवरी 20 से और अब तक के जो हालात हैं उस पर भी बात करेंगे। और फिर जो IMF जो पाकिस्तान से कर्ज़ों के हवाले से जो है फिर से उनकी गुफ्तगू शुरू हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। अनवर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। बहुत मेहरबानी जनाब आपकी। अनवर साहब, सबसे पहले तो हम IMF को लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान IMF के बगैर थोड़ा सा आजकल अधूरा अधूरा सा है और पीर से जो है वो उनकी गुफ्तगू भी शुरू होने वाली है। आपका इतना एक्सपीरियंस है वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में सहाफ़त करने का, तो आप क्या समझते हैं कि कितनी कामयाबी होगी? कोई नई अचीवमेंट नज़र आ रही है आपको? नहीं नहीं, नई अचीवमेंट इसमें क्या होनी है, ये तो एक ऑलरेडी एक समझौता हो चुका है जिसकी आपको किस्तें मिल भी चुकी हैं। अब ये अगली किस्त की जो है रिलीज होनी है। पिछले साल हुआ था ना, याद होगा आपको। जी जी। तो अब ये या शायद इस साल के अवाइल में हुआ था। तो अब इसकी अगली किस्त रिलीज होनी है, उस पर मुज़ाकरात हो रही हैं। असल में हमारे यहाँ सारी कंफ्यूजन होती है, कोई इसको कामयाबी कहता है, कोई इसको नाकामी कहता है, इसलिए कि हमारे यहाँ लोग जरा चीजों को पे नजर नहीं रखते कि चीजें किस तरह हैं, क्या हैं। IMF से जो कर्जा होता है वो क्या होता है। IMF जो है वो उस तरह का बैंक नहीं है जिस तरह के दूसरे बैंक होते हैं कि आपने किसी कमर्शियल बैंक से कर्जा ले लिया और एक प्रोजेक्ट के लिए ले लिया, उसके बाद आप आजाद हैं कि उस प्रोजेक्ट पे जिस तरह चाहें खर्च करें, जो कुछ करें, ठीक है। मकान बनाने के लिए अब आप मकान में आप 4 कमरे बनाए, 6 कमरे बनाए, आप AC लगाएं ना लगाएं, वो आपकी मर्जी है। ये नहीं होता। IMF के जो ये फैसिलिटी है वो होती है, आप पहले तो उन मुल्कों को दी जाती है जिनकी मईशत ट्रबल में है, उनको माशी परेशानियों का सामना है। और IMF ये समझता है कि इनको अपनी माशी स्ट्रक्चर जो है उसमें माशी पॉलिसीज में तब्दीली की जरूरत है। अगर उसमें स्ट्रक्चर को चेंज किया गया, स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से ये इनकी इकॉनमी बेहतर हो सकती है। तो आप कर्ज लेने से पहले आपको ये पता होता है कि इन कर्जों के साथ कुछ शराइत तय होंगी। फिर जब एग्रीमेंट साइन हो जाता है उसमें शराइत जो हैं वो बिल्कुल वाज़ा होती हैं। मसलन ये होता है कि आपकी जो अपनी करेंसी है उसको जो आप मार्केट में जो रेट है उसकी उसको आप आर्टिफिशियली हाई नहीं रखेंगे, बल्कि मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देंगे। तो वो अगर जैसे आप पाकिस्तान की करेंसी हमारे और आपके सामने आज से बहुत अरसे कबल की बात नहीं है, ये 50s में होती थी, 50 रुपीज का डॉलर, और होते होते अब देखिए तकरीबन 300 के करीब पहुंच गई, 300 से ऊपर निकल गई थी, अब थोड़ा सा बेहतर हुई है, अब भी 300 के करीब है। तो उसमें एक तो ये होगा कि आप उसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देंगे, मार्केट जिधर जिधर जाएगी उसको लेके जाएगी। और मार्केट के रुझानात जो होते हैं वो उनका इंतजार होता है आपके की मईशत पे, आपके ट्रेड पे, आपकी माशी इस्तेकाम पे, आपके जो है रिमिटेंसेस आती हैं उन पे, जो आपको कर्ज मिल रहे होते हैं उन पे। यानी ओवरऑल इस बात पे इंतजार होता है कि जो आपसे लेन देन करने वाला है वो आपकी करेंसी में कितना एतमाद रखता है, ठीक है, मार्केट कितना एतमाद रखती है। एक तो ये बात होगी। दूसरी शर्त ये होती है कि मसलन पाकिस्तान के साथ हमेशा होती है कि आपके जो सरकारी अदारे हैं कमर्शियल, मसलन PIA है, मसलन स्टील मिल है, मसलन रेलवे है, उनमें से बहुत सारे अदारों को आप प्राइवेटाइज करेंगे। जिनको आप प्राइवेटाइज नहीं कर सकेंगे उनमें भी आप अखराजात कम करेंगे, मुलाजमीन की तादाद घटाएंगे, नए प्रोजेक्ट नहीं पकड़ेंगे, पुराने प्रोजेक्ट को हम मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगे या ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये एक पाकिस्तान के साथ शर्त होती है। दूसरी शर्त होती है कि पेट्रोल जो है, पेट्रोल हमारा पाकिस्तान हमेशा करता रहा है बिजली और पेट्रोल में कि हम मार्केट की कीमत पे खरीदते हैं पेट्रोल और बिजली बनाते हैं उससे। और उसको हम शुरू से हमारी आदत ये थी कि हम बिजली को बेचते थे सब्सिडाइज रेट पे।
جتنے کی خریدتے تھے ان سے کم پیسوں پہ بیچتے تھے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کی معیشت اس قابل نہیں ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو پٹرول کی پرائسز بھی مارکیٹ کے مطابق ہوگی اور اسی کے مطابق بجلی کی پرائسز بھی اور گیس کی پرائسز بھی مارکیٹ کے مطابق ہوں گی. آپ وہ نہیں کریں گے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے سرکاری اخراجات ہیں اس میں کمی کی گفتگو ہوتی ہے. اس طرح بہت ساری شرائط ہوتی ہیں تو ان کے بدلے آپ کو قرض ملتا ہے. اور اس میں یہ بھی بات شامل ہوتی ہے کہ قرض مل جائے گا جب بھی آپ کو یکمشت نہیں ملے گا, قسطوں میں ملے گا. عموماً سالانہ قسطیں ہوتی ہیں, کبھی کبھی سال میں 2 بھی ہوتی ہیں, یہ عموماً سالانہ ہوتی ہیں. اور ہر قسط کے اجرا سے پہلے آپ کی معاشی پرفارمنس کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد وہ اس میں تجاویز دی جائیں گی. اگر تجاویز پہ عمل درآمد کرنے کی سچویشن میں آپ ہوئے تو پھر آپ کو دوبارہ وہ قسط مل جائے گی. تو پاکستان کے ساتھ بھی ہمیشہ, آج تو نہیں, ہم تو آدھی دنیا میں شاید سب سے زیادہ قرضے ہم کو ملے ہیں. پاکستان کا ریکارڈ بن گیا ہے, 29واں شاید یہ قرضہ ہے یا 30واں ہے, 29واں شاید. اور ہمیں پتہ ہے, ہمیں آتا ہے کیسے آئی ایم ایف کو ڈیل کرنا ہے اور کس حد تک. ہم تو آج تک اپنی معیشت تو ٹھیک نہیں کر سکے, ہم بس عالمی مالیاتی اداروں کو مطمئن کر دیتے ہیں. مطمئن کرنے میں ایک اہم کردار ہوتا ہے بائلیٹرل جو ڈونرز ہوتے ہیں ان کا. یعنی آپ کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ آپ جو آئی ایم ایف دے رہا ہے $7 بلین, وہ کتنے سال کا قرض ہے, 5 سال کا ہے شاید, تو یہ 4 سال کا جتنا بھی ہے, اس میں تو آپ کے ظاہر معاشی مسائل تو کہیں بھی حل نہیں ہوں گے نا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو امداد دے رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کن کن ذرائع سے کتنی امداد ملیں گی جن کے سہارے آپ اپنی معیشت چلا سکیں گے. تو اس میں سعودی عرب ایک بڑا رول ادا کرتا ہے کہ وہ پیسے دیتا ہے, چین دیتا ہے, اس کا ایک رول ہے. پھر یہ جو ہے امریکہ دیتا ہے, سپورٹ کرتا ہے. امریکی اپنے پیسے تو نہیں دیتا پاکستان کو, لیکن سپورٹ کرتے ہیں. امریکی سپورٹ کی وجہ سے آپ کو دوسروں سے پیسے مل جاتے ہیں, بڑے بینکوں سے مل جاتے ہیں, وہ سارا عمل ہوتا ہے. پھر چین سے آپ نے جو قرض لے رکھا ہے اس میں آپ کو آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرانی پڑتی ہے کہ آپ جو قرضہ آئی ایم ایف سے لیں گے وہ چین کا قرضہ ادا کرنے میں سوال نہیں کریں گے. تو یہ سارے عمل سے پھر گزرنا پڑے گا. جب آپ ایک دفعہ اس عمل سے گزر جائیں گے تو آپ کو قرض مل جائے گا. اچھا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پیر سے مذاکرات شروع ہیں وہ آلریڈی سے مطلب اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہونے والی, انہی چیزوں کو کیا جائے گا؟ بات یہ عاصم, آپ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پریس بریفنگ میں, ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں کہ ہر آنے والی حکومت, اس پہ ایک بہت مشہور امریکہ کے اکانومسٹ ہیں پاکستانی اوریجن کے, میاں عاطف, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب ان کو آج نہیں تو کل اکنامکس کا نوبل پرائز ملے گا. تو انہوں نے پچھلی دفعہ جب پاکستان نے قرض لیا تھا اس پر انہوں نے بڑی مزیدار تبصرہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا بھائی عجیب ملک ہے جو قرض ملنے پہ خوشیاں مناتا ہے, قرض لینے پہ کون خوش ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے یہاں ہر حکومت اس کو ایک بڑی کامیابی کے طور پہ پیش کرتی ہے, حالانکہ قرض لینا مل جانا قرض کسی صورت میں بھی کسی کی کامیابی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. قرض کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ معیشت آپ کی تکلیف میں ہے اور اس کو تکلیف سے نکلنے کے لیے آپ کو دوائیں دی گئی ہیں. بالکل. ناظرین, انور اقبال صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ قرض لینے پر ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے, لیکن چلے دنیا جو ہے اس وقت جو ہے وہ بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں جو ہے امریکہ کل کی جو ٹرمپ صاحب کی تقریر تھی اور اس کے بعد جو ہے مستقل طور پہ انہوں نے بہت سارے پر ٹیرف لگائے, بڑھائے, انڈیا پہ بھی لگا, چائنا پہ بھی لگا, کینیڈا بہت ناراض نظر آتا ہے. جرمنی نے اپنی گاڑیاں جو ہیں جو میکسیکو میں بن رہی تھیں وہ روک دی ہیں امریکہ میں جانے ڈیلیور کرنے سے, اور جرمنی نے اپنی گاڑیوں میں تقریباً 25% جو ہے ٹرانسپورٹیشن ٹیکس لگانے کا بھی عندیہ دے دیا ہے. انور اقبال صاحب, یہ جو ٹیرف ہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے, پوری دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے ٹیرف لگائے ہیں تو پورا یہ جو مختلف اخبارات اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے لگ رہا ہے کہ یہ ایک وار سی چھڑ گئی ہے اور ہر شخص جو ہے وہ امریکہ پہ تنقید کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن کچھ کہیں ہم اگر فاکس ٹی وی دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے اور امریکہ جو ہے اس سے ترقی کرے گا اور اگلے 3 سے 6 مہینے میں آپ دیکھیں گے بقول ٹرمپ کے کہ ہم امیر ہونے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ
یہ جو کچھ بھی یہ میجر جو اقدامات اٹھائے ہیں صدر ٹرمپ نے، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ایک ڈبیٹ شروع ہو جائے، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ٹیرف لگا دیا ہے تو دنیا 100% قبول نہیں کرے گی، جواباً وہ ٹیرف لگائیں گے، اس کے بعد مذاکرات ہوں گے، مذاکرات کے بعد پھر تیسرا رستہ نکلے گا۔ تو ایک تو میرا خیال اس مقصد میں کامیاب ہیں، ہو گئے ہیں، دنیا میں بحث چھڑ گئی ہے، مذاکرات ہوں گے، اس کی بات چیت ہوگی اور اس کے بعد ہی کچھ طے پائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے، ان کا خاص ایک اکنامک ویژن ہے، وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں سرمایہ کار اور سرمایہ دار طبقے کو، ٹھیک ہے۔ ریپبلکن پارٹی جب بھی آتی ہے تو وہ پرو سرمایہ کاری، پرو انویسٹمنٹ پالیسیز لے کے آتی ہے۔ ان کا ریپبلکن پارٹی کی سوچ یہ ہے کہ اگر آپ عوام کو ٹیکس میں چھوٹ دیں گے، عوام کے لیے قیمتوں میں کمی کریں گے، وہ کریں گے تو وہ تو سارا پیسہ کنزیوم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ انویسٹر کو چھوٹ دیں گے تو انویسٹر وہی پیسہ مارکیٹ میں لگائے گا، نئے بزنسز کھلیں گے اور اس سے نئی جابس کریٹ ہوں گی اور اس سے عوام کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیونکہ ڈیموکریٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح جو آپ سہولت دیتے ہیں سرمایہ کار کو، تو وہ تو سہولت تو لے لیتا ہے، ملک میں انویسٹ نہیں کرتا، سارا لے آ کے باہر انویسٹ کر دیتا ہے اور تو ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوتا، وہ امیر ہو جاتے ہیں، امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں عوام کو کنسیشن دینی چاہیے، یہ ڈیموکریٹس اس طرح کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کو روکنے کے لیے صدر ٹرمپ نے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی پالیسی تھی جب واٹس انہوں نے کہا تھا کہ ہم بزنسز کو اور نوکریوں کو امریکہ میں واپس لائیں گے۔ تو کیسے واپس لائیں گے بھائی؟ اب اگر کار کے پرزے بن رہے ہیں میکسیکو میں یا چائنا میں، وہ کار بیچنے والوں کو، کار بنانے والوں کو اگر وہ سستے پڑتے ہیں تو وہ وہیں سے خریدیں گے، اور جو سستے پرزے بنتے ہیں میکسیکو میں اور چائنا میں، اس کی وجہ سے ہی آج امریکہ میں کاروں کی قیمتوں میں گزشتہ 20-25-30 سال میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا ہے، تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہے۔ تو وہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ یہ پرزے اتنے سستے ہوتے ہیں۔ اب اگر امریکہ میں آپ بنائیں گے پرزے تو کاروں کی قیمتیں مہنگی ہو جائیں گی، کاروں کی فروخت کم ہو جائے گی، مارکیٹ جو ہے سلو ہوگی۔ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا ہے کہ جو غیر ممالک سے پرزے آتے ہیں ان پہ اتنا ٹیکس یا اتنا ٹیرف لگا دو کہ وہ خود پرزے بھی مہنگے پڑیں، تاکہ مینوفیکچر یہ کہے کہ جب اتنے پیسے ہی خرچ کرنے ہیں تو اتنی دور سے پرزے منگوانے کی کیا ضرورت ہے، اپنے گھر میں ہی بنا لو، ٹھیک ہے۔ تو ان کا یہ مقصد ہے۔ اب یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ اگر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ ساری مثلاً ٹوٹا ہو یا امریکن کمپنیاں ہوں یا جرمن کمپنیاں ہوں یا جو بھی ہوں، وہ اگر اپنی گاڑیاں اور اپنی گاڑیوں کے پرزے جو ہیں خاص طور پہ وہ امریکہ میں بنوانے لگے اور یہاں جابس کریٹ ہوئی تو الٹیمیٹلی ظاہر امریکن کو آئے گا، خوشحالی آئے گی۔ لیکن یہ ابھی لانگ ٹرم ہے نا، یہ تو جا کے آپ کو بہت لانگ ٹرم ہے، بہت لانگ ٹرم ہے، یہی تو جا کے کوئی ایک فیکٹری آپ بنا پائیں گے۔ جی بالکل یہی ہے۔ تو اسی لیے تو بات ہو رہی ہے کہ یہ امیڈیٹ ٹرم میں اس کا تو عوام کو نقصان پہنچے گا، مہنگائی بڑھے گی، کار کی قیمتیں عوام کے قابو سے باہر نکل جائیں گی۔ تو کیا امریکی عوام اتنا برداشت کر سکے گی؟ کیا سرمایہ کار اتنی جلدی انویسٹمنٹ کر سکیں گے؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو صدر ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ ظاہر ہے ناکام ہو جائیں گی، لیکن ابھی تک تو ان کو امید ہے کہ اس میں کامیاب ہوں گی۔ لانگ ٹرم ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لانگ ٹرم۔ گاڑیوں کی قیمت آلریڈی $4,000 سے $15,000 تک کہتے ہیں کہ بڑھ چکی ہے۔ اچھا یہ بتائیں، یہ پاکستان کی ہم نے خبریں سن رہے تھے 29% ٹیرف لگا ہے، لیکن وہاں 29%، تو یہ اس پہ کوئی مطلب پریشان نہیں ہے؟ جو خبریں میں نے جو سنی ہیں اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسی اس میں کوئی زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو امپورٹس ہیں نا وہ بہت کم ہو چکی ہیں امریکہ۔ اگرچہ امریکہ ہمارا اب بھی سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، ٹھیک ہے، لیکن $2 بلین پاکستان جو ہے امریکہ سے لیتا ہے، اور تقریباً 5.6 یا ٹریلین ڈالر جو ہے وہ شاید دیکھیں $7 بلین کا ٹریڈ ہے، تقریباً $5 بلین آپ بیچتے ہیں، $2 بلین کا خریدتے ہیں، اور اس پر آپ نے 58% ٹیکس بھی لگایا ہوا ہے بقول صدر ٹرمپ کے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس کو درست کرنا ہے۔ اب اگر اس کو درست کرنے لگیں گے تو پاکستان کا نقصان ہوگا، لیکن وہ اتنی بڑی رقم نہیں ہے، اس سے زیادہ پیسے تو ریمیٹنسز بھیج دیتے ہیں اوورسیز پاکستانی، تو اس لیے
اب وہ اس گیم میں پاکستان کی پالیسیز واقعی ہوگی کہ ظاہر ہے تو بہت چھوٹا پلیئر ہے، پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو وہ خاموشی سے دیکھے گا، ویٹ اینڈ سی، کیونکہ اگر یہ وار لمبی ہوتی ہے تو پاکستان اگر خاموشی سے جسے پنجابی میں کہتے ہیں نیما نیما ہو کے وقت گزار لے تو آنے والے وقت میں پھر وہ اس کے مطابق پالیسی بنائیں گے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ پالیسی صدر ٹرمپ کی رہ گئی ہیں، امریکہ میں انویسٹمنٹ ہونی شروع ہو گئی ہے اور اب یہ ٹیررس ہمیشہ رہیں گے، تو اس کے مطابق اپنی پالیسی کو ریکیلیبریٹ کریں گے، اور اگر وہ نہیں ہوتی اس میں تبدیلی کریں گے، فوری طور پہ امپیکٹ نہیں پڑے گا، لانگ رن میں پاکستان کو نقصان پہنچے گا۔ اچھا انور صاحب، لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے ہم نے امریکہ کی دیکھی کہ بالکل ڈاؤن ہو رہی ہے، اور بہت ساری 5 کمپنیز ایسی ہیں جو آج صبح جو ہے، جس میں امیزون ہے، نائکی ہے، ایپل ہے اور دوسری کمپنیز ہیں، ان کو ٹریلینز آف ڈالر کا جو ہے نقصان ہوا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں اس سے کوئی ملک کی، امریکہ کی معیشت کو فرق پڑے گا؟ اسٹاک مارکیٹ جو اتنی زیادہ گر رہی ہے۔ بالکل پڑے گا۔ اب آپ نے ابھی جو خود بات کی نا، اسی بات کو دیکھنا، انہی فیکٹرز کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں اس طرح کے اپہیولز آتے ہیں، اوپر نیچے ہوتی ہیں۔ جیسا آپ نے کہا کہ جب میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، توقع ہے کہ الٹیمیٹلی وہ مجبور ہو جائیں گے فیکٹریاں یہاں لگانے اور یہی چیزیں بنوانے کی، تو آپ نے کہا کہ وہ تو بڑا عرصہ چاہیے، تو مارکیٹ سے ریئیکٹ کرتی ہے کہ بھائی وہ جب 10 سال بعد جو ہوگا، 5 سال بعد جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہوگا۔ اس وقت ابھی فوری طور پہ مارکیٹ پہ کیا اثر ہوگا؟ اگر فوری طور پہ قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو جو چیزیں بکنی ہے ان کی فروخت میں کمی آئے گی، تو پھر وہ جو شیئر خریدتے ہیں مختلف کمپنیز میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی مثلا ٹیسلا کی کاریں ہیں وہ اگر کم بکیں گی تو اس میں کیوں انویسٹ کریں، کسی اور جگہ انویسٹ کیوں نہ کریں۔ اس کا اثر ہوتا ہے مارکیٹ پہ، اور یہ جو اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ آئینہ ہوتی ہے ملک کی یہ جو اندرونی معاشی صورتحال کا۔ تو اگر اعتماد لوگوں کا ختم ہوگا تو ظاہر ملک کو مارکیٹ بھی اوپر نیچے ہوگی اور ملک کو بھی نقصان پہنچے گا۔ بالکل، لیکن یہی بات ہے کہ کون اگر یہ اس کو سسٹین کر جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل ناظرین، آئندہ چند مہینے جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، دنیا کی جو تجارتی مراکز ہیں وہ ہلے ہوئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ چند مہینے جو ہے وہ کس طریقے سے گزرتے ہیں۔ انور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آج تک کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔